अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। और आज भी जो है, क्योंकि आज गुफ्तगू और टॉपिक कुछ ऐसा था कि उसको हमने आगे तक लेके चलना है और अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी अभी नॉलेज से दूर हैं। और गुड मॉर्निंग विद सभी में बेसिकली फोकस होता है अवेयरनेस का, और हम सिर्फ आपको अवेयर कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, किचन में हैं, हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल हैं, या हम अपने नियरेस्ट जो है कहीं शॉप से या हम पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। फिर हमारे पास ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में नाना दादा दादी, बड़ी बहन, बड़े भाई जो नॉलेजेबल हैं, जब आप उनसे कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड लेते हैं तो ये जो एक फैमिली है गुड मॉर्निंग विद सभी में जो गेस्ट आते हैं वो हमारी एक फैमिली है जो हमारी सेहत के लिए हमें कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं, लेट्स सी। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत सीनियर होते हैं और कुछ लोग, ऑफ कोर्स हमने भी दुनिया में आना और चले जाना है। तो एक हर्बल दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था, वो था हकीम अब्दुल बासित, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुस्तफ़ीद किया अपनी नॉलेज से, अपनी मेडिसिन से। और उनके बारे में मैं जितनी भी बात करूं वो कम है। लेकिन उनके बेटे हैं यहाँ पर मौजूद, अहमद अब्दुल बासित, मैं उनसे मिलवाती हूँ। और आज इनको मालूम है टॉपिक वो है हमारा डेंगू और एलर्जी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उनसे। और आज वो पहली बार हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में आए, तो उनको वार्म वेलकम करते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। और सबसे पहले मैंने आपके वालिद साहब की बात की, मैंने कहा अगर उनके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू करूँ तो उनकी नॉलेज, उनके नुस्खे, बस ये है कि यही है दुनिया, ऑब्वियसली सबने आना है, सबने जाना है, लेकिन अब वही है कि उनकी जो चीज़ें थी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदा, बेनिफिट उसी तरीके से पहुंचा। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी एक बात की थी एलर्जी की, तो एलर्जी की डिफरेंट आपने भी बताया और शाह साहब ने भी बताया, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि एलर्जी की आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी लोग इसको अभी डायग्नोज नहीं कर पाए? बेसिकली देखें, एलर्जीज़ का ये जो, अगर यूथ में आप बोल रहे हैं, बेसिकली स्किन एलर्जी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हमारे जिस कंट्री में हम रहते हैं। और वो इस वजह से होती है क्योंकि लोग ऑब्वियसली फिर अपने ब्लड का और लिवर का ख्याल नहीं रखते। जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती ब्लड की तो एलर्जीज़ इन्हेंस होती हैं। तो डाइट इस तरीके की नहीं होती, गर्म तासीर की चीज़ें खा रहे हैं, ऑब्वियसली नाश्ते में कुछ खा रहे हैं, तो लिवर का पॉइंट ये आ जाता है कि ऑब्वियसली जब वो ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं कर पाता तो क्या होता है कि एलर्जी, स्किन एलर्जीज़ बढ़ती है। अब वो एक्सटर्नल इश्यूज़ की तरफ जाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन फ़ायदा तभी होता है कि जब इंटरनली इंसान कोई चीज़ ले। तो यही है, अगर आपने स्किन एलर्जीज कोई भी है तो आप इस तरीके से अपनी डाइट रखें कि ऑब्वियसली बैलेंस डाइट रखें। सुबह अगर आप ओट्स खा रहे हैं, पॉरेज खा रहे हैं, तो दोपहर को कंपैरेटिवली आप कुछ भी नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगर डिटॉक्सिफिकेशन होगी, पानी आप ज़्यादा पिएंगे, यूरिन के ज़रिए सारे टॉक्सिन्स आपके एक्सक्रीट आउट होंगे, तो आप कोई भी किस्म की एलर्जीज नहीं होंगी। जहाँ तक मेडिकेशंस की बात आती है तो उसके लिए है कि सिरप्स बहुत मिलते हैं, शरबत बजूरी है, इस तरीके के आप सिरप्स लें तो उसका आपके स्किन एलर्जी बेहतर रहेंगी। जी अच्छा जी। अच्छा, जिस तरह आपने मुझे एकदम, क्योंकि हम लोग बहुत सारी होम रेमेडीज़ की बात करें, डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, तो ऑफ कोर्स हमें जब गुफ्तगू का हम तयन करते हैं तो हर पर्सन अपने हिसाब से होम रेमेडी की भी बात करते हैं। हम हुई कैसे, पहले ऑफ कोर्स डायग्नोज करना ज़रूरी है। अब उसका एक तरीका ये होता है कि हम ब्लड चेक करके भी ले सकते हैं कि अल्लाह न करे एलर्जी को कैसे हम मालूम तो करें इसको किसकी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। एक और चीज़ है कि हमारे जो रेगुलर ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन वैल्यू, जो हम लोग बेपरवाही, लापरवाही, अच्छा चले सो जाएंगे, अच्छा चले खा लेंगे, अरे दे दो, दो टाइम खा लिया, ऐसा भी है ना। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ब्यूटिशियन भी हैं और माशाल्लाह हर्बलिस्ट भी हैं, डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट चैनल्स पे अपनी गुफ्तगू का जो है, गुफ्तगू से अपनी होम रेमेडी से लोगों को अवेयर करती हैं। तो मैं इस वक्त हुमैरा नाज से बात करती हूँ, और गज़ाली उनकी प्रोडक्ट है हर्बल। तो इस वक्त हुमैरा नाज से ये पूछती हूँ कि हम अपने डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें इंटेक करें, सीज़न फ्रूट यूज़ करें, या एलर्जी में वो कौन सी ऐसी फ्रूट्स या कौन से ऐसे वेजिटेबल हैं जो रेगुलर हम यूज़ कर सकते हैं। हुमैरा नाज, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज एलर्जी और डेंगू पे बात करें तो हम क्या खा सकते हैं रेगुलर, जो अल्लाह न करे हमारे ब्लड में ऐसी कोई आए नहीं प्रॉब्लम कि हमें एलर्जी हो?
سب سے بڑی بات تو پہلے تو یہاں سینئرز اتنا سب کچھ بتا چکے ہیں, آپا نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, شاہ صاحب بتا کے جا چکے ہیں, احمد نے جیسے ابھی پرسکرائب کرنے کے لیے کہا کہ جی آپ کو پہلے ڈائگنوز ضروری ہے اور ڈیٹاکس بہت ضروری ہے, پانی جو ہے بہترین ہے اس کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے. دوسرا کہ فروٹس میں جس فروٹ میں وائٹامن سی موجود ہے وہ آپ جتنا لیں گے وہ آپ کی الرجی کو کیور بھی کرے گا اور آنے سے بھی روکے گا. جیسے کہ آپا نے اس وقت بتایا تھا کہ میٹھا جو فروٹ ہے وہ آتا ہی اسی لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وقت سے پہلے بھیجا ہوتا ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں اور ہمارے پاس نزلہ زکام یہ جو بیماریاں فوراً اٹیک کرتی ہیں کیونکہ ہماری امیونٹی بڑی سلو ہوتی ہے, تو یہ امیونٹی کو بھی فاسٹ کرتا ہے, دین آپ کی جتنی بھی الرجیز ہیں ان کو کیور کرتا ہے. تو جس میں وائٹامن سی ہے جس بھی فروٹ میں وہ آپ وہ لیں, جیسے کہ ابھی اورنجز آئیں گے, اس کے علاوہ پائن ایپل کے اندر ہے, سٹرس فروٹس جتنا بھی ہوگا اس کے اندر وائٹامن سی ہوگا, ہاں جتنے بھی. اور پھر ابھی ہم ڈینگی کو بھی لے کے ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ڈینگی میں جتنا لیکوڈ آپ لیں گے اتنے ہی آپ کا پلیٹلیٹس بڑھے گا, لیکوڈ فارم میں جوسز آپ جتنا لیں گے, پپیتے کے پتے کا رس بہترین, ایسے آپا نے بھی بتایا. اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے, کیونکہ وہ ویسے نہیں پیا جائے گا, کڑوا اتنا ہوتا ہے, تو کوشش, کیونکہ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے, میرے بیٹے کو لاسٹ ایئر جب ڈینگی ہوا تھا تو میں نے دن میں 4 دفعہ جوسز بنا کے اس کو دیے تھے, جس میں کہ ایپل جوس تھا, اس میں چکندر ایڈ کیا تھا, پھر اس کے اندر میں نے پپیتے کا رس نکال کے, میں نے بلینڈر سے نہیں ہاتھ سے میں نے اسکویز کر کے نکالا تھا, چھلنی سے, چائے کی چھلنی سے, پھر اس کے اندر میں نے لیمن جوس ایڈ کیا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ فل جوس بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ آپ, کیونکہ اس میں کھایا پیا کچھ بھی نہیں جاتا, آپ سے انٹیک کچھ نہیں ہو سکتا, تو ایک آپ کو ہیلدی میل مل رہا ہے اس کے اندر, دین آپ کو جوسز بھی مل رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کو وائٹامن سی بھی مل رہا ہے. پپیتے کے پتے کے اندر بھی وائٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے, تو جب آپ یہ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی فاسٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پلیٹلیٹس بڑھتے ہیں. اور یہ پلیٹلیٹس ہمارے صرف ڈینگی میں ہی نیچے نہیں جاتے ہیں, ہمارا ایک عام بخار بھی اگر ہمیں ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کے پلیٹلیٹس نیچے جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کبھی کبھی اس جوس کو آپ لے لیا کریں, تو آپ کے لیے بہترین غذا ہے یہ, اور آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی. کیا آپ مجھے بتائیں, جس طرح یہ انہوں نے ابھی بتایا ماشاءاللہ, مٹھے یا پپیتے کا جوس, ایپل, یہ ہماری نیوٹریشن ویلیو, کہ اللہ نہ کرے بخار تو کسی طرح کا بھی ہوتا ہے, بچوں کو ہو جاتا ہے, نزلے میں بھی ہوتا ہے, ویسے بھی فیور ہو جاتا ہے, ڈینگی کو ہٹا کے بھی بات کریں تو ہمیں بخار میں ایک عجیب سا نڈھال پن ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سردی رات میں بلا وجہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی اڑا دو, وہ بلینکٹ دے دو. یہ جو ہمیں اندر پرابلم ہوتی ہے اس کو کیسے کیور کیا جائے؟ رات کو 2 بجے بخار ہو جاتا ہے, ایک دم سردی لگتی ہے بہت شدید. اور جیسے یہ ڈینگی ہے اور ملیریا ہے, ان میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں ملیریا میں ٹھنڈ لگتی ہے, بخار نارمل ہوتا ہے, اور جو شام ڈھلتی ہے بڑھتی ہے ویسے ویسے ٹیمپریچر ہائی ہونے لگتا ہے. اب ہم نے جتنی بھی بات کی, دیکھیں کسی بھی قسم کا بخار ہے, نارمل عام بخار سے لے کر میادی بخار سے لے کر ڈینگی سے لے کر آپ کہیں بھی پہنچ جائیں, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, عام بخار سے لے کر تمام بخار جب انسان پر آتے ہیں تو اس میں اس کی امیونٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے. اور اس امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, جیسا کہ ہمیرا نے بھی کہا کہ سٹرس کے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ کثرت کے ساتھ استعمال کریں, تازہ سبزیاں اور تازہ پھل کھانے ہیں, گوشت کا استعمال ان بیماریوں کے دوران کم از کم کر دیں, اور وہ سبزیاں جو آپ کو کھانی ہی نہیں ہیں, ہم صرف کھانے کی بات کرتے ہیں, نہ کھانے کی بات نہیں کرتے. جو سبزیوں کے آپ کو قریب نہیں جانا ہے وہ ہے بند گوبھی, وہ ہے پھول گوبھی, وہ ہے بینگن. اچھا بادی جیسے آلو, یہ چیزیں آپ کو قبض میں مبتلا کر دیں گی. اور قبض, اور اگر آپ بہت زیادہ ایسی سبزیاں اور ایسے فروٹ لیں گے جس میں فائبر بہت زیادہ ہوگا, تو فائبر بہت زیادہ لینے کی وجہ سے عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو قبض ہو گیا ہے اور اس کو فائبر کا استعمال کراؤ. تو فائبر کو اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنتوں کے اندر بہت زیادہ چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے, اور جب فائبر کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری اپنے جسم کی جو امیونٹی ہے وہ اس کو میلٹ کرنے میں ضائع ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ڈرائی فروٹس ضرور استعمال کریں, لیکن ایک مٹھی سے زیادہ استعمال نہ کریں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ روزانہ 2 سے 3 منقع, 2 سے 3 انجیر, اور 2 سے 3 بادام, اور 1 چٹکی خاک سیر کی
ملا کر استعمال کر لیں تو اللہ کے فضل سے عام بخار سے لے کر کسی بھی طرح کا بخار ہے، میادی بخار ہے، عام بخار ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، ڈینگی تک آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ بخار کنٹرول ہو جائے گا، آپ کی اپنی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ اوکے، اچھا احمد، جس طرح آپا نے بتایا کہ نٹس وغیرہ، انجیر یا اس طرح کے ہم یوز کرتے ہیں، گرمی بہت چل رہی ہے اور ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ سردیوں میں ہی کھایا جائے، تو کہتے ہیں جو لوگ ایک بڑی اچھی ایک آئی تھی میرے پاس واٹس ایپ میں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مچھلی اور یعنی کہ ڈرائی فروٹ اور دلیا، جو جو کا دلیا خاص، اگر اس کا استعمال کریں تو ان کی زندگی میں بیماریاں دور رہتی ہیں اور قوت مدافعت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا گرمیوں میں یہ کانسیپٹ ذرا کلیئر کر دیں مجھے کہ نٹس وغیرہ یا ڈرائی فروٹ، انجیر، جس میں کون سی ایسی چیزیں جو ریگولر چاہے گرمیوں کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل کھجور، آپ اب سعودیہ میں چلے جائیں، گرمی کتنی ہے وہ کھجور کھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز بیلنس فارم میں لینی چاہیے۔ اب کھجور ہو گیا، ڈرائی فروٹس ہو گیا، آبویسلی اس میں گڈ کولیسٹرول کا کانٹینٹ تو ہے نا، اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو ونٹرز میں ہی گڈ کولیسٹرول کنزیوم کرنا ہے، اب وہ پورا 12 منتھس کا ایک سائیکل ہے، آپ کو اس میں اپنی باڈی فٹ رکھنی ہے۔ اب گڈ کولیسٹرول کیا کرتا ہے، ایک اسکن پہ ایک شائن لاتا ہے، آبویسلی اس کے الگ الگ بینیفٹس ہیں۔ جہاں تک ڈیٹس کی بات آئی اس میں نیوٹریشن ویلیوز اتنی ہے کہ روز ایک کھجور لینے کا بولا ہے۔ اب آپ نے جو اس سے پہلے بات کی کہ فش اور اوٹس کا بولا ہے، تو آپ نے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا کہ جیسے صبح اگر آپ اوٹس لیں، شام کو آپ فش لیں، تو پورے دن کی آپ کی ڈائٹ بیلنس ہو گئی۔ آپ صبح ٹھنڈی تاثیر، ایک نارمل تاثیر کی چیز لے رہے ہیں، اور رات کو اگر دوپہر کو آپ فش لے رہے ہیں تو آبویسلی پورے دن کی جو آپ کی ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لیں، گرم ہو جیسی بھی ہو، بس آپ بیلنس رکھیں۔ نٹس آپ لے رہے ہیں ایک مقدار میں لیں، لیکن یہ ہے کہ 12 منتھس آپ لیں تاکہ آپ کو گڈ کولیسٹرول اور جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں وہ پورے سال آپ کو ملتی ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا آپ نے بھی، میں نے جس کا نٹس کی استعمال کرتے ہیں، کیا میکسیمم کتنا؟ اب ایک بندے کا دل کبھی کبھی ناشتہ ہماری پتہ نہیں، کیونکہ کراچی میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس میں عمیرہ ناز بھی جو ہے میری بات کو ایز کمپیئر ٹو یہ بھی وزٹ کر کے آئی ہیں کے پی کے، میں بھی گئی ہوں، وہاں کچھ بھی کھا لو نا تو آپ بڑا انرجیٹک محسوس کرتے ہو، بڑا ایک طاقت جیسے اچھی ہے، آپ کی توانائی بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا ایز کمپیئر ٹو ہم یہاں پر اتنی سی چیز کھا لینا، اس کی وجہ سے لگتا ہے یار بس بہت کھا لیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں فار ایگزامپل اتنا سا دلیا لے لیا، ہم کتنی کوانٹٹی لے بندہ، اس کے اندر ایک دو کھجور ایڈ کر لیا، ایک چلو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ایک انجیر ڈال دی ہم نے، اچھا پھر اب ہم نے ایک بوائل ایگ بھی لے لو، اب ہم نے تھوڑا سا فروٹ لے لیا، اب یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کے علاوہ کچھ ایک دودھ، اور سب سے بیسٹ سب کہتے ہیں کہ دودھ جو بہترین ٹائم ہے وہ صبح لینے کا، رات کو تو وہ آپ کا ڈائلیوٹ کیا ہو گیا، ہضم نہیں ہوتا۔ صبح میں آپ ورکنگ کرتے ہو تو آپ اچھا انرجیٹک محسوس، کیونکہ ہمارا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں مصطفیٰ صاحب کے پاس چلتی ہوں، وہ بتائیں گے کہ میری اس بات میں کیا صداقت ہے، یا میری جو تھوڑی تھوڑی چیزیں کہ یہ ہمیں چینج کر کے لینی چاہیے کہ ریگولر کیا لینی چاہیے؟ جی مصطفیٰ۔ دیکھیے جی، ہر جو علاقہ ہے نا اس میں پانی کا بڑا تعلق ہے۔ دیکھیں اگر آپ جائیں پنجاب میں تو وہاں پہ آپ جتنا مرضی کھائیں اتنی آپ کو بھوک لگتی ہے، کیونکہ وہاں کا پانی بہت حاضر ہے، کیونکہ وہاں جو پانی ہے نا وہ پانی ہے دریائی پانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں کیا، کراچی میں کیا ہے، یہاں پانی ہے سمندری پانی، تو یہاں پر یہ کلورین سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معدے کے اوپر وہ بھاری پن پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی بجائے پانی بھی کا ایکٹیو ہونے کے اور سست ہو جاتے ہیں۔ اور اصل میں ہمارے ہاں جو آج کل پانی آ رہا ہے وہ ایک کمپنی کا آ رہا ہے، تو اس کے اندر کلورین بڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بلیو کریں کہ امی جو ہے، ویسے امی کی پاؤں چوٹ لگی ہوئی ہے اور امی بہت زیادہ ایسی دوائیں کھا رہی ہیں آج کل، تو اس پانی پینے کی وجہ سے بجائے امی کی بھوک بڑھنے کے اور ختم ہو گئی، پوری رات طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو ان سینس اس کا تعلق جو ہے وہ پانی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب بات کی جائے ڈرائی فروٹس کی، دیکھیے جی ڈرائی فروٹ جو ہے، دیکھیے جو چیز اللہ نے بنائی ہے جس موسم میں وہ اس موسم میں کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کیلا ہے، جتنا مرضی کھائیں فائدہ ہے، کھجور جتنا مرضی کھائیں۔ دیکھیں اس طرح جو کچھ ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی اگر آپ کھائیں گے ان سیزنز میں تو ان کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن میں کہتا ہوں جو چیز بھی کھائیں وہ کھائیں طاق نمبر میں، 1 3 5 7، لیکن روزانہ اگر آپ 11 دانے کھا لیتے ہیں کھجور کے، انجیر کے، 5 دانے کھا لیتے ہیں کھجور کے، 21 دانے کھا لیتے ہیں بادام کے، تو اس طرح سے آپ کو اللہ کے حکم سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خدا کو مانو 11 دانے اگر میں نے انجیر اٹھا لی،
وہی اللہ جی اس کے بعد دوسری چیز کھا ہی نہیں پاؤں گی. وہ تو ہے لیکن اس کے بعد میں کچھ کھانے کے قابل نہیں ہوں. میں 2 دانے افورڈ کر لوں گی صرف مطلب کھانے میں. پتہ بھی نہیں چلتا. صبح کا ناشتہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ اس کو کھائیں گی بھگو کر, لیکن مصطفیٰ خود ہی آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ایز کمپیئر ٹو میں شاید اس جگہ ہوتی کے پی کے میں تو میں کھا چکی ہوتی. اچھا سعودیوں میں بھی یہ ہے کہ ان کے آگے پلیٹ رکھی جائے نا کھجور کی, تو ہم لوگ تو 1-2 دانے اٹھاتے ہیں, وہ پوری پلیٹ فنش کر رہے تھے, اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ہم لوگ جو ہے, آپ مجھے بتائیں رمضان میں کیا ہوتا ہے, ہم بسم اللہ ایک کھجور سے کھا کے اس کے بعد کبھی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. نیوٹریشن ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے نا, کھجور میں ساری آپ کی نیوٹریشنز آ جاتی ہیں, اور کھجور کے ساتھ جیسے بھی آپ نے کہا سبزیاں میں کھجور یا کوئی ڈرائی فروٹس لے لیں, اس کے ساتھ ہم ایک کاوا بناتے ہیں, وہ کاوا ساتھ ساتھ پیتے رہتے ہیں نا. جیسے بھی مصطفیٰ نے ڈرائی فروٹس کا کہا ہے, تو اس کے ساتھ اگر ہم کاوے کا انٹیک کریں گے تو وہ خود بخود. کاوا کس ٹائپ کا ہوگا ذرا وہ بھی تو بتا. دیکھو گرین ٹی ویسے تو آپ کے پاس ویسے بنی ہوئی ملتی ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر میں پودینے کے پتوں کو ڈرائی کر کے آپ سیو کر لیں, اور اس کے اندر جیسے اب آپ نے 1 کپ کاوا بنانا ہے تو اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون پودینہ ڈالیں, 1/2 انچ کی اسٹک ڈالیں آپ سینیمن کی یعنی دار چینی کی, 1 لونگ ڈالیں, 2-3 کالی مرچیں ڈالیں, اور اس کو خوب پکا لیں. پکانے کے بعد آپ نے اس میں شہد ایڈ کرنا ہے, چینی گڑ کچھ نہیں ایڈ کرنا, تھوڑا سا شہد ایڈ کیجئے. گرم گرم یہ کاوا آپ نے پینا ہے, اور تھوڑا سا لیمن اسکویز کر لیجئے گا. یہ کاوا بہت مزے کا لگے گا, آپ کے ہاضمے کے لیے بہترین ہے, امیونٹی کے لیے بہترین ہے. اور اس وقت جو ابھی ہمارے پاس کورونا کی جو سچویشن چل رہی تھی اس میں یہ کہوا بہترین ہے. آپ ابھی کچھ کہوا بتانا چاہیے. جی جی بالکل. اور جو انجیر ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ایک اتنا بڑا تحفہ ہے قرآن میں, اور انجیر کو کھانے, یہ جنت کا پھل ہے. اور انجیر کھانے سے جیسے کہ یہ آج کل معدی بیماریاں ہیں, ڈینگی ہوا ہوا ہے, انجیر اس کے لیے اتنا بہترین ہے. اتنی انجیر ہم کریں گے نا تو مہنگی ہو جائے گی. نہیں انجیر کھانے سے پروگرام اگر کوئی دیکھ لے گا تو پھر مہنگی ہو جائے گی. وہ ہوا تھا نا, آپ کی بات ابھی کنٹینیو کریں گے. وہ جو سنا مکی کے پتے کورونا میں 100 روپے سے 1200 روپے پہ پہنچے گئے تھے. لیکن فار یور کائنڈ انفارمیشن, ہماری قوم ایسی ہے نا, ہم مسلمان ہیں, ہماری قوم ایسی ہے کہ ہم باحیثیت مسلمان ابھی جتنا سیلاب آیا ہوا ہے اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ لوگوں نے اس وقت بھی کمانے کی سوچ رہے ہیں, کسی کی ہیلپ کرنے کی نہیں سوچ رہے ہیں. اپنا منافع چھوڑ دو یار, ان دنوں میں چھوڑ دو, کوئی منافع نہ کماؤ. کھانے پینے کی جو منافع تو چھوڑیں, جو ایڈ مل رہی ہے وہ بھی لوگ کھا رہے ہیں. ان لوگوں نے میرے خیال سے قیامت نہیں دیکھنی ہے, یا میرے خیال سے ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. کسی کی مدد کرنا تو درکنار, جو مدد آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو بھی آپ کھانے کا سوچ رہے ہیں. ہمارے ملک میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم بے حیائی کی طرف اتنا بڑھ گئے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں ایک دوسرے کی, میں یہ کہتی ہوں کہ ہم ہیلپ کرنے جائیں کسی کی تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آپ وہ جو نیکی, اچھا ہمارے پاس اور ملکوں سے جو ایڈ آ رہی ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں سیل ہو رہی ہے اس وقت. یعنی ہم اتنے گر گئے ہیں, اس قوم کو نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ ہم کسی کو باہر اگر ہم ٹریول کرنے جائیں اس ملک سے دوسرے ملک میں, تو لوگ ہمارا پرسپشن کیا ہوگا اس وقت کہ پاکستانی قوم کہاں جا رہی ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ خود غداری کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو کیا کہیں گے, ہم بحیثیت اس قوم کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ مسلمان قوم ہے, بھی چندی چوری والی بات وہی ہے. آپ سامنے والے کو کہتے ہو کہ تو جو ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے, سب کر رہا ہے, لیکن کم سے کم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو. اچھا یہ آزمائش ان لوگوں کی بھی نہیں ہے, ہماری بھی ہے, دیکھا جائے بالکل ہماری بھی ہے. یہ بیسکلی ہم لوگوں کی بھی آزمائش. ہم چپ رہتے ہیں, ہم غلط ہونے پہ چپ رہتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں بولتے ہیں. اچھی بات. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کہیں غلط دیکھو تو بولو بھی, اس کو ٹوکو بھی, کہ آپ سامنے والا, ہم صرف ڈر کے مارے چپ ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بےزتی نہ کر دے. آپ صرف اللہ کو دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ نیکی آپ کی اللہ کے آگے لکھی جا رہی ہے کہ اس نے غلط کو غلط بولا تو ہے, کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ بول تو سکتے ہیں اپنے حق کے لیے. لیکن واقعی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم آن ایئر نہیں کہہ رہے ہوتے, لیکن یقین کریں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں جیسے خیمے ان کو اتنی ضرورت ہے, وہ ہمارے لیے یقین کریں. آج جب سبزی لینے جا رہے ہیں تو جو اتنی مہنگی سبزی چل رہی ہے تو بیسکلی وہی اگاتے تھے نا, ابھی ان کی ضرورت ہے, ان کو ہماری ضرورت ہے. میں نے جب یہ بھی سیلاب تھا اس وقت لٹرلی میں روئی ہوں لاشیں دیکھ کے, ان بچوں کی جو پانی میں سے جب نکل رہے تھے, جن کے پاس جو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے, اور وہ ماں باپ ان کی لاشیں اٹھا رہے تھے. تو میں وہ ویڈیو دیکھ کے میں ہزاروں قطار روئی تھی اس وقت کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے, کیا کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہاں کراچی تو میں کہتی ہوں کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر.
कराची इस वक्त बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। कराची की आवाज उठाने के लिए कोई बड़ा इस लीडर इस वक्त नहीं है कि वो जाए कि बिजली के बिलों के लिए फाइट करे या हमारी और जरूरियात के लिए फाइट करे, तो कोई भी नहीं है बोलने के लिए, और जो बोल रहे हैं उनकी भी कोई सुन नहीं रहा। कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।